बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज जिन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि आलमी सतह पे जो चीखो पुकार हो रही है कि इंडिया जो मोदी सरकार है, बीजेपी की हुकूमत जो है वो अक़लियतों के ऊपर कितना जुल्म कर रही है। हिंदुत्व उनका जो है वो किस तरह से मुसलमान, सिर्फ मुसलमान नहीं, अब तो ईसाई भी उनके शर से नहीं बच पा रहे। नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान की हिंदुत्व शिनाख्त पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की खुली चार्जशीट इस पे उन्होंने जारी की है। एक तरफ हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अक़लियतों को जो है मजहबी आज़ादी है, उसमें वो सिख हो, वो हिंदू हो, वो जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, कोई भी हो, उसमें अक़लियतों को खुली आज़ादी है। क्रिसमस का दिन आते हैं, सिखों के त्यौहार आते हैं, हिंदुओं के आते हैं, तो हमारी हुकूमत, हमारी आवाम जो है उनके शाना बिशाना खड़े होकर उनके बाकायदा त्यौहार मनाए जाते हैं। बल्कि आप देखा होगा कि मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने कहा कि अक़लियतें हमारे सर का ताज है। अब पिछली हुकूमत की बात कर लें तो करतारपुर राहदारी जो खोली गई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर, वो भी कोई ढकी छुपी नहीं है। मतलब हुकूमत यहाँ पे किसी भी जमात की हो सियासी की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, अक़लियतों को खुली आज़ादी है। मगर जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वहां पे कोई जो है उनके हिंदुओं के शर से महफूज नहीं है। बीजेपी की हुकूमत जो है उनसे महफूज नहीं है। दूसरी बात करेंगे कि इंडिया जो है, इंडिया और मोदी और जो राह है उसका गठजोड़ की बात करें तो वो आलमी सतह पे इतना बेनकाब हो चुका है कि जाली डिग्रियों के जरिए जो है वो कनाडा और अमेरिका में दहशतगर्द जो है भजवा रहे हैं, वो भी सामने चीजें खुल के अया हो गई। अब तीसरी तरफ अगर बात करें तो ये बड़ी खुशआइंद बात है और आज 10 मई की तरह दोबारा जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए और पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए आज का दिन बड़ा ही जो है मोतबर है, बड़ा ही वो खुशी का दिन है, क्योंकि पाक फौज जो है उनकी सलाहियतों से दुश्मन पर एक बार फिर लर्जा 10 मई की तरह तारी हो गया है। उसकी रीजन ये है कि पाकिस्तान ने तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब फ्लाइट टेस्ट किया है, जो कि अहम संगे मील है। हम चौथा जो टॉपिक है वो हमारा अंदरूनी मामला है, जो कि बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मज़ाकरात की बात हो रही है। इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे जो मेहमान मौजूद हैं, खालिद घुम्मन साहब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो मौजूद है। काशिफ बशीर साहब का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। और मेरे साथ कॉल पर मौजूद है इजाज महमूद साहब, एयर वाइस मार्शल जो है, वो मेरे साथ लाइन पर मौजूद है। सबसे पहले मैं इजाज महमूद साहब से जो है बात का आगाज करूंगा। अस्सलाम वालेकुम इजाज साहब। इजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। एयर वाइस मार्शल साहब, आपको सबसे पहले जो है मुबारक हो कि आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? एक मिनट बेटा। इजाज साहब आवाज आ रही है मेरी? शायद कोई लाइन का इशू है, मैं दोबारा आऊंगा। मैं खालिद घुम्मन साहब से आगाज करूंगा। खालिद साहब, हम बात करते हैं अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की, तो पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, तो यहाँ पे अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी है, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। कोई हम जो है दूसरी राय नहीं है कि वहां पर उनको तहफ़्फ़ुज़ ना दिया जाए। बल्कि आप देखें कि पिछली हुकूमत के अंदर जो है करतारपुर राहदारी खोली गई। अभी जो है हमारी वफाकी हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, वो किस तरीके से इनके त्यौहारों में शरीक होते हैं। अभी क्रिसमस का जो है वो गुजरा, उसमें किस तरीके से हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर, हमारी वज़ीर आला जो है, गवर्नर्स जो है, उन्होंने उनके अंदर शमूलियत की। और यहां तक कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि अक़लियतें जो है हमारे सर का ताज है। लेकिन हम जब दूसरी तरफ बात करते हैं तो अब ये मेरी या आपकी रिपोर्ट नहीं है, ये जनाब एक आलमी जरीदा, मोतबर आलमी जरीदा जो है वो जो बीजेपी हुकूमत के बारे में कह रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की बात कर रहा हूं, खुली चार्जशीट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान हिंदुत्व शिनाख्त पर एक धब्बा है, क्योंकि वो मुसलमानों के साथ साथ ईसाई अक़लियत पर भी बदतरीन तशद्दुद कर रहे हैं, बदतरीन उनके शिकार हैं उनके तशद्दुद का। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत ही सेंसिटिव मौजू है जिस पे आपने बात करने के लिए मुझे इजाजत दी या मुझे मदऊ किया। गुजारिश है, देखें इंडिया आज तक किसी भी दौर में ये नहीं कह सकते आपके फाशिस्ट साबित नहीं हुआ। उनकी डे वन से पॉलिसीज ना सिर्फ मुसलमान मुखालिफाना है, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं
کہ اقلیتوں کے مخالفانہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہ صرف عیسائی ہیں، نہ صرف مسلمان ہیں، نہ صرف کوئی اور جو وہاں پہ جو مذاہب رہتے ہیں وہ ہیں، ہر ایک کے لیے انتہائی مشکل انہوں نے ایک سیٹ اپ کریٹ کیا. بلکہ گھومت صاحب یہاں تک ان کے جو وہ دلت کے دلت ایک ان کا وہ ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے ہندو جو ہیں، کہ جس کی وجہ ہے کہ ہم اصل میں ہم لوگ جو ہے نا مسلمان پاکستانی، انہوں نے آج تک میڈیا پہ ان موضوعات کو چھیڑا ہی نہیں. انہوں نے ہمیشہ یہ کیا کہ اگر پاکستان میں کوئی چھوٹا سا ایشو ہے اس کو اپنے ملک کی بدنامی کرتے ہوئے اس کو بہت بڑا کیا اور اپنی بدنامی کا پیش خیمہ بنے. یہ ہمارا سوشل میڈیا ہم لوگ خود، جو سیاسی مخالفین ہیں وہ سب اس چیز کا موضوع بحث رہے ہیں. لیکن آج شکر اللہ کا میں ادا کرتا ہوں کہ وہ وقت آیا کہ وہ مودی جس نے وہ گجرات ٹرین والا واقعہ کیا سمجھوتا ٹرین کے ساتھ 2800 مسلمانوں کو آگ لگا دی، آج تک ہم وہ نہیں کچھ کر سکے. وہ مودی کی گورنمنٹ جنہوں نے بابری مسجد کو ایک غلط فیصلہ دے کر، عدالتی فیصلے کو لے کر ایک غلط فیصلہ دے کر اور بابری مسجد کا جو اصل مقام تھا وہ ختم کیا، جس کو آج دوبارہ انہوں نے شروع کیا صرف اپنا چہرہ بچانے کے لیے کہ دنیا میں ہمارا امیج کیا بن رہا ہے. یہ وہی مودی ہے کہ جو مسلمانوں کو گاؤ ماتا کے نام پر ذبح بھی کرتے رہے ہیں. وہاں پہ اتنی ویڈیوز آج تک یہاں پہ آ چکی ہیں کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن آج تک ہمارا سوشل میڈیا، ہمارا میڈیا اس چیز کو نہیں اٹھا سکا. محمد صاحب دیکھیں، حیران کن بات یہ ہے کہ اتنے ظلم جو ہے ہندوستان کے اندر کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے رہے. میں اسی کی طرف آنے لگا تھا. تھوڑا سا میں ان کا بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ بہار کا سی ایم جو اس نے ایک لڑکی کو، ایک بچی کو، مسلمان بچی کو جس نے نقاب لیا ہوا تھا، نقاب اڑا ہوا تھا، اپنے مذہبی ریچولز کو پورا کرتے ہوئے اس کا نقاب اس نے کھینچا، اور ہم نے پھر بھی یہاں پہ کوئی اس کا کوئی ایسا پروگرام نہیں کیا. مجھے نہیں لگتا کسی بھی چینل پہ. کس کے پروگرام کی بات کر رہے ہیں؟ جو ادھر سی ایم نے، بہار کے سی ایم نے نہیں وہ تو ہو گیا. آپ کے پاکستان کے اندر کس نے پروگرام کرنا تھا اس کا؟ نہیں دیکھیں، سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ. سر میں حکومت صاحب کریکشن کر دوں کہ تمام ٹی وی چینلز نے جو ہے ان پروگرامز کو کیا، ان کو ہائی لائٹ کیا. اب آپ کی حکومت ہے، یہ اب آپ سوچیں کہ آپ نے کیوں نہیں اس کو ہائی لائٹ کیا، انٹرنیشنل لیول پہ اس کو لے کے جائیں نا. بحث یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو اس چیز کو بحث میں لے کے آئیں، بحث یہ ہے کہ کیا وہ فاشسٹ ہیں کہ نہیں ہے، کیا وہ اقلیتوں کے. سر یہ محمد صاحب، یہ پاکستان چلے، پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ تو آپس میں دشمن ہے، ان کی تو دشمنی چل رہی ہے، مخالفت ہے. پاکستان کی رپورٹ نہیں ہے یہ فاشسٹ کی، یہ ایک عالمی جریدہ ہے وال سٹریٹ جرنل، وہ کہہ رہا ہے اور تلخ خیز انکشافات کر رہا ہے کہ مودی حکومت فاشسٹ ہے، مودی حکومت صرف ہندو اکثریت کی ترجمان ہے. اور یہ دیکھیں بی جے پی حکومت جو ہے اس کی جمہوریت کی تو کلی اتار پھینکی ہے. اس نے اعجاز، اس وقت محمود صاحب جو ہے ایئر وائس مارشل لائن پر موجود ہے. اعجاز صاحب آپ کیا کہیں گے کہ انڈیا جو ہے وہ اقلیتیں جو ہے ان کو تشدد کر رہا ہے، ان کو شکار بنا رہا ہے، اور پھر جو ہے عالمی جریدہ جو ہے اس نے کھل کے ان کی جمہوریت اور فاشسٹ اس نے قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ صرف ہندوؤں کی جماعت ہے، ہندوؤں بی جے پی کی، باقی اقلیتوں کی جماعت نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ بالکل دیکھیں جی، وال سٹریٹ جرنل ایک بڑا موقر اور بڑا انٹرنیشنلی ایکلیمڈ یہ جرنل ہے، اور اس کے ویورشپ جو ہے، اس کی ریڈرشپ جو ہے وہ ساری دنیا میں بڑی اہم سمجھی جاتی ہے. تو ایسے کی طرف سے اگر یہ رپورٹ آ رہی ہے تو یہ یقیناً یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اب دنیا جو ہے اس کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹ گیا ہے، اور دنیا بھارت کا اصل چہرہ دیکھ رہی ہے، جو کہ نہ صرف یہ ایک فاشسٹ ریاست ہے بلکہ ایک دہشت گرد ریاست ہے جو انٹرنیشنلی ٹرانس نیشنل دہشت گردی میں بھی ملوث رہی ہے. وہ کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل ہو، یا امریکہ میں ایک اسیسینیشن کا پلان ہو، یا پھر پاکستان کے خلاف کراس بارڈر ٹیررزم ڈائریکٹلی یا افغانستان کے راستے سے وہ جو کر رہا ہے، یہ اس کو جو ہے دنیا اب بالکل ایک پسندانہ طریقے سے دیکھ رہی ہے. سر امریکہ اور کینیڈا کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ تو اب انکشاف ہو چکا، بلکہ یہ بالکل ان کا مکروہ چہرہ سامنے آ گیا راک اور مودی کا،
کہ امریکہ اور کینیڈا کے اندر دہشت گرد جو پھیلانے کے لیے دہشت گرد ان کے جاتے تھے دہشت گردی پھیلانے کے لیے وہ جعلی ڈگریاں بنوا کے وہاں سے وہ جعلی ڈاکومنٹ بنوا کے وہاں پہ جانے کے ان کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اصل میں بھارت میں آپ نے جو اس سے پہلے اپنے انٹرو میں کہا بھارت میں اب جو حکومت ہے یہ آر ایس ایس کی یا بی جے پی یہ ان کے مطابق بھارت صرف ہندوؤں کے لیے ہے اور وہ بھی اب جو اپر کلاس ہندو ہیں وہ جو ان کے اپنے لوور کلاس دلت ہیں ان کو بھی وہ اپنے اس میں شامل نہیں کرنا چاہتے. اس لیے کوئی بھی اقلیت ہو وہ حالانکہ بھارت جو بنا تھا تو ان کے جو پرانے رہنما تھے گاندھی یا اس کے بعد نہرو وہ اس کو ایک سیکولر ریاست کے طور پہ دنیا میں پروجیکٹ کرتے تھے اور اس چیز کا بڑا پرچار کرتے تھے کہ ہم دنیا کی ایک بڑی جمہوریت اور سیکولر ریاست ہے. جبکہ وہاں پر مسلمان دشمنی سکھوں کے ساتھ ظلم وہ جو گولڈن ٹیمپل میں ہوا پھر بہت سارے چرچز میں جو کرسچنز کو جو ہے ان کو جلایا گیا اور ناروا سلوک کیا گیا تو یہ کسی بھی سیکولر ریاست میں ایسا نہیں ہوتا. جبکہ اگر ہم اس کے مقابلے سر اگر سکھوں کے اوپر جو ظلم ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا مسلمانوں کو جس طرح سے ذبح کیا گیا اور جس طریقے سے ظلم ہوئے وہ تو ساری دنیا دیکھ ہی رہی تھی. لیکن اب میں 2025 کی اگر ایک بات کروں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق بلکہ یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے یہ وہی عالمی معتبر جریدہ جو ہے وال سٹریٹ وہ کہہ رہا ہے کہ صرف جو ہے 2025 کے اندر 706 اینٹی کرسچن واقعات ریکارڈ ہوئے ہیں جن کے اوپر ہندوتوا نے تشدد کا نشانہ بنایا جلاؤ گھراؤ کیا ان کی عبادت گاہوں کو جلایا. یہ 706 صرف 2025 نومبر تک جو ہوا ہے واقعات. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. وہ اب ملک جو ہے وہ کسی بھی غیر ہندو کے لیے اب وہ محفوظ نہیں رہا اور وہ اس کا برملا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ملک ان کے لیڈرز یہ کہہ رہے ہیں ایک تو ہوتا ہے نا کہ کسی سوسائٹی میں کوئی ایک چھوٹا سا انتہا پسند طبقہ ہو جو دنیا کے بہت سارے ممالک میں کاشف بشیر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. یہ دیکھیں عالمی جریدہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2014 کے بعد مودی کے ہندوستان میں مسلمان جو ہے وہ رہائش ملازمت تعلیم اور ووٹ کے حق تک ان کو امتیاز کا شکار بناتی رہی ہے حکومت. ان کے ساتھ جو ہے تفرقہ کرتی رہی ہے ان کے ساتھ ظلم کرتی رہی ہے. ان کو جو ہے کوئی اس میں جو حق تھا جو رکھا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا حق ہونا چاہیے سکھوں کا ہونا چاہیے یہ کرسچنس کا ہونا چاہیے اور دوسری کمیونٹیز کا ہونا چاہیے بالکل مسلمانوں کے اوپر جو ہے انہوں نے ایسا کوئی سہولت نہیں دی. تو کیا کہیں گے آپ؟ یہ دیکھیے بھارت جو ہے وہ ایک انتہا پسند ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پہ ابھرا ہے اور یہ بات کوئی یعنی کہ اب ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے. آپ جیسے بات کر رہے ہیں آپ دنیا کے بڑے معتبر جو جرائد ہیں یا نیوز چینلز ہیں یا صحافی ہیں یا جو عالمی تنظیمیں ہیں وہ اس کی طرف گاہے بگاہے جو ہے توجہ دلاتی رہتی ہیں دنیا کی. اور ایسے ہی ہمارے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے بھی ہمیشہ نریندر مودی کو آر ایس ایس کے ساتھ جوڑا اور انہوں نے بتایا قوم کو اور دنیا کو بتایا کہ یہ ایک نارمل انسان نہیں ہے یہ مذہبی طور پر انتہا پسند اور جنونی لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کے اوپر قبضہ جمایا ہوا ہے. اور وہ اس کو دیکھیے آپ کسی بھی آر ایس ایس جوڑا نہیں بلکہ آر ایس ایس کے ساتھ جو اس نے ظلم پوری دنیا کے اندر کیے اور دہشت گردی کینیڈا امریکہ انگلینڈ قطر سعودی عرب دبئی کہاں کہاں پاکستان کے اندر تو کرتا ہی تھا ہر جگہ پہ اس نے اپنے ظلم. نہیں آپ اب دیکھیں نا کہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے یہ تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ وہ ہندو نہیں ہندو بھی نہیں ہے نا ان کے اس انتہا پسندی سے محفوظ نہیں ہے. وہ بھی ایک خاص طبقہ ایلیٹ کلاس ہے جو وہاں پہ حکمران ہے وہ انتہائی شدت پسند لوگ ہیں. انہوں نے جو نچلی ذات کے ہندو ہیں وہاں کو بھی ان کو بھی وہاں پہ جینے کا حق نہیں ہے. عیسائیوں کے ساتھ ایون سکھوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں میرا خیال ہے کہ سکھ جو ہیں وہ بھارت کے اندر کوئی چھوٹی تعداد میں تو نہیں ہے ان کی اچھی خاصی تعداد ہے ابھی غیر محفوظ وہ اس طرح ہاں جی. اور اب آپ دیکھیے گا ریسنٹلی آپ نے یعنی کہ تینوں چاروں جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ انفرادی طور پہ دیکھ لیں ان کو اٹھا کے تو سب کے ساتھ انہوں نے کس طرح ظلم اور بربریت کا اظہار کیا.
آپ دیکھیں پنجاب بیس وہ ان کی تحریک تھی جو کسانوں کی تھی, اس میں سکھ لوگ جو زیادہ انوالو تھے, ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, ان کو انہوں نے کچلا. اس کے بعد آپ مسلمانوں کے ساتھ دیکھ لیں, مسلمان ان کا ایک سی ایم جو سٹنگ سی ایم ہے وہ کس طرح اسلامی شاعر کی بے حرمتی کر رہا ہے اور اس کو تضحیک کا نشانہ بنا رہا ہے کہ ایک بچی کے چہرے سے وہ نقاب نوچ رہا ہے. اگر کسی مسلمان نے کسی دنیا کے کونے میں کسی دوسرے مذہب کے ساتھ اس طرح کا کوئی رویہ رکھا ہوتا, ان کے شاعر کو اس نے چھیڑا ہوتا یا ان کی تضحیک کی ہوتی, تو دنیا میں اس وقت ایک طوفان آیا ہوا ہونا تھا. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں مذہب کا احترام کرتا ہے, ہاں جی, نہیں, وہ اگر کوئی مسلمان شدت پسند اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں, اپنے اپنے لوگوں کے ہوتے ہیں, کوئی خاکم بدہن اگر کوئی ایسی حرکت کر لیتا, میں مثال کے طور مفروضے کے طور پہ یہ بات کر رہا ہوں, تو دنیا میں ایک بھونچال آ چکا ہونا تھا. یو این او نے پکڑ لینا تھا ہمیں, آ کے سی این این, بی بی سی نے اور اسکائی نیوز نے, فاکس نیوز نے اس پہ پروگرام کر لینا تھا. اور انڈین چینل مسلسل ہندوستان جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اقلیتوں کے اوپر, مسلمان ہوں, کرسچنز ہوں, سکھ ہوں یا دلت ان کے ہندو ہوں یا اس کے علاوہ دیگر مذاہب اقلیتیں ہوں, ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے, اور یو این او کو وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. نہیں جی, یہی تو المیہ ہے نا کہ دنیا جو ہے وہ بھارت کو ایک اکانومی کے طور پہ, ایک منڈی کے طور پہ شاید دیکھتی ہے. اس وجہ سے وہ اتنی جو وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, لوگوں کو مذہبی, کون سی منڈی سر, ان کی معیشت دیکھیں آپ, اپنی ایس آئی ایف سی کی دیکھیں کاوشیں, اور ان کی الحمدللہ ہماری سفارتی اس وقت برتری ان پہ حاصل ہے, اور اللہ کا فضل ہے انشاءاللہ تعالیٰ وکیلا ہو رہا ہے اور ہو جائے گا وکیلا. وہ ظاہر ہے جب آپ کتنی دیر تک اپنے آپ کو اس طرح کی حرکتیں کر کے, جو عام آدمی ہے, دنیا میں رہنے والا بسنے والا عام انسان ہے, وہ تو بھارت کو کوئی تعریف کی نظر سے نہیں دیکھ رہا, اور اس کی وجہ یقیناً ان کی یہ حرکتیں ہیں. اچھا خالد گھمت صاحب, اگر ہم بات کریں وہ ٹرین حادثے سے لے کے آج ہم یہ گزر گیا جو 2025, اس کی کرسمس ڈے تک کی بات کریں, میں نے جس طرح کہا کہ 2025 میں صرف کرسچنز جو ان کے اوپر واقعات ہوئے وہ 706 رفلی سے جو ریکارڈ ہوئے ہیں, اس کے علاوہ باقی الگ جو ریکارڈ ہی نہیں ہوئے. اب میں چھتیس گڑھ میں یہ ایک شاپنگ مال کے اندر کرسمس کے حوالے سے تقریب ہونی تھی, وہاں پہ سجاوٹ کی ہوئی تھی, اور ان کی حکومت کے اندر, بی جے پی کی حکومت کے اندر, مودی کی حکومت کے اندر ان کی دہشت گرد تنظیم جو کہ پوری دنیا کے اندر ایکسپوز ہے, اس کے زیر نگرانی وہ جناب ان کے وہ شاپنگ مال کے اندر گھس کے ان کی وہ جتنی سجاوٹ تھی اس کو توڑا پھوڑا گیا, اور ان کو اپنی مذہبی آزادی, مذہبی رسومات جو ہے ان کو نہیں کرنے دی گئی. مسلمان تو ایک سائڈ پہ رکھے, اب کرسچنز کو بھی وہ مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے وہاں پہ, سکھوں کو نہیں ہے, تو اس کے اوپر یہ ظلم اس سے بڑا کیا ہوگا؟ کیوں خاموش ہے دنیا؟ کیوں نہیں انڈیا کو نکیل ڈالی جا رہی کہ اس کو روکا جائے کہ یہ کیوں اقلیتوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ میں یہاں پہ نا کچھ اتفاق کروں گا کاشف صاحب کی بات سے کہ واقعتاً اس کو امریکہ نے, ایون ہمارے کچھ بھائی ممالک ہیں, مسلمان ممالک ہیں, انہوں نے بلکہ پچھلے دنوں ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات بھی اور سعودی عربیہ نے بھی اتنی انویسٹمنٹیں وہاں پہ کر دی تھی کہ وہ لوگوں کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. کچھ ایسے واقعات ہیں کہ وہاں پہ کچھ سیاح آئے یورپین کنٹری سے, امریکن کنٹری سے, جن کو وہاں پہ ایک تو واقعہ بہت یاد ہوگا آپ کو کہ بس میں ایک عورت کے ساتھ, انگلش عورت کے ساتھ ریپ کیا گیا, وہاں کے ڈرائیوروں نے مل کے کیا اور بڑی مشکل سے اس کو ڈھونڈا گیا. اس کے بعد پھر آپ ذرا پیچھے چلے جائیں, 1988 میں جو کچھ اندرا گاندھی نے 380 تحریک خالصتان کے سکھوں کو وہاں پہ مارا, چن کے مارا, تاکہ تحریکیں ایک رائٹ ہے, ایک مقصد ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس شہری کو یا وہ چند شہری یا بہت زیادہ شہری جو ہیں ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے کہ ان کو 380 لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے مار دیا جائے. یہ بھی ہوا. اب مطلب بات صرف آپ آسٹریلیا کا ہوا دیکھ لیں, پہلے اس کو پاکستان کے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کی گئی وہ صدنان افضل کو, بعد میں انہی کے جو ہے وہ وزیر اعظم نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ ایشو کی کہ نہیں یہ پاکستانی نہیں, یہ انڈین آدمی ہے, تو پھر جا کے کہیں ان کو خاموشی ہوئی. یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی نارمل لوگ نہیں ہیں, یہ انتہائی سطحی سوچ. وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ صرف یہ ہے کہ جب سے میرے سمجھ کے مطابق جب سے میں نے پڑھا ہے, ان کا وہ جو کلاسیفائی کیا ہوا ہے نا انہوں نے, پہلے برہمن, پھر کھشتری, پھر ویش, پھر شودر, یہ وہی کلاسیفیکیشن آج تک چل رہی ہے کہ یہ شودر جو ہے وہ برہمن کو دیکھے بھی تو وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے, بالکل. خالد گھمت صاحب, ابھی ہمیں اعجاز محمود صاحب ایئر وائس مارشل انہوں نے جوائن کیا ہے,
سب سے پہلے اعجاز صاحب آپ اس ایک ادارے میں رہ چکے ہیں, ایئر وائس مارشل رہ چکے ہیں, سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو بھی اور پوری قوم کو میں مبارکباد دوں گا کہ پاک فوج کی صلاحیتوں نے دشمن پر دوبارہ جو ہے لرزہ طاری کیا ہے. پاکستان کا مقامی تیار کردہ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان نے خود تیار کیا, پاکستان کی ایئر فورس, سائنسدان اور انجینئرز نے مل کے تیمور ویپن سسٹم جو ہے اس کا کامیاب فلائٹ ٹیسٹ جو ہے وہ کیا ہے. تو اس میں بہت ساری صلاحیتیں ہیں, اس کو میں بعد میں ذکر کروں گا, تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے کہ پاکستان نے خود ہی تیار کر لیا مقامی سطح پہ؟ جی الحمدللہ جی, یقیناً اس پہ پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے. اور میں ہوئی اس میں ہماری ایئر فورس اور ایئر پاور جو ہے اس کی بڑی ایکسٹینسو ایپلیکیشن تھی, اور اللہ نے ہمیں کامیاب کی ڈیزائن اور ڈیولپمنٹ سٹیج میں مقامی پائلٹس یہ سب لوگ مل کے ایک ٹیم بناتے ہیں جہاں پر اپنی ضروریات کے کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سسٹمز ڈیولپ کیے جاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ بڑا اچھا ایک لانگ رینج ہائیلی ایکوریٹ ویپن سسٹم ہے جو اے ٹو گراؤنڈ اور اے ٹو سی رول میں اپنی پرفارمنس دے گا. اور انشاءاللہ اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری اعجاز صاحب, آج پاک فوج کے ترجمان نے کہا کہ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل 600 کلومیٹر تک رینج کے ساتھ دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور روایتی وار ہیڈ لے جانے کی بھی اہلیت رکھتا ہے. تو کیا یہ واقعی ہی یہ لے جائے گا ساری چیزیں, کیونکہ آپ تو اس سسٹم کا حصہ رہے ہیں؟ اچھا جی, کال ڈراپ ہو گئی ہے. کاشف بشیر صاحب, یہ آج کا یہ دن جو ہے کہ یہ جو پاکستان نے تیمور ویپن سسٹم جو ہے یہ خود یہاں پہ لوکل سطح پہ مقامی سطح پہ تیار کیا, پاکستان کے انجینئرز, یہاں پہ سائنسدان اور ایئر فورس کے جو تھے لوگ, انہوں نے مل کے بنایا. تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ یہ تو اس بات کا ثبوت ہے نا کہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں دل جمی سے اپنی حدود کے اندر رہ کے, تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا, یہ تو یقیناً قوم کے لیے اور ان انجینئرز کے لیے مبارکباد اور شاباش کا معاملہ ہے. آپ نے دیکھا کہ جب انڈیا نے پاکستان کے اندر در اندازی کرنے کی, گھسنے کی کوشش کی, تو ہم نے ہمیشہ انڈیا کو اس کے دانت کھٹے کیے ہیں, اس کو سبق سکھایا ہے. الحمدللہ ہم نے کیا, لیکن اس کی بارے میں اپنے ناظرین کو اور اپنی قوم کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ ایک دو چیزیں اس جو ویپن سسٹم ہے بارے میں بتانا ضرور چاہوں گا کہ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل ایسا ہے جو 600 کلومیٹر تک کی رینج کے ساتھ دشمن کے زمینی اور بحری اہداف کو بالکل ایکوریٹ جگہ پہ جا کے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے, اور جو روایتی وار ہیڈ وہ ساتھ لے جانے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت عام چیز یہ ہے کہ جدید ترین نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس یہ میزائل انتہائی کم بلندی پر پرواز کے لیے ڈیزائن کیا ہے. اس کی ریزن یہ تھی کہ دشمن کے فضائی اور میزائل کا دفاعی نظام سسٹم جو ہے وہ نظام سے مؤثر طور پر بچ نکلنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے, تاکہ اس کے دفاعی سسٹم کے اندر, ان کے ریڈارز کے اندر بھی یہ ہمارا تیمور ویپن جو ہے نہیں آئے گا, بلکہ یہ دشمن کے ایکوریٹ نشانے کو وہ جہاں پہ نشانہ رکھیں گے وہاں جا کے بنا لے گا. نہ ان کے فضائی کوئی اٹیک اس پہ کر سکیں گے, نہ ان کا دفاعی سسٹم, ریڈار, میزائل کچھ نہیں کرے گا. یہ پاکستانی قوم کو آج کا دن بہت مبارک ہو. اچھا جی, اب اگلی طرف آئیں گے ہم. تھوڑا سا جو ہے ایک سوال میں انڈیا کے اوپر کرنے کے بعد پاکستان کے اندرونی معاملات کروں گا. خالد گھمن صاحب, اب انڈیا دیکھیں, ایک تو جس طریقے سے عالمی جریدے نے ان کے ہر چیز کھول کے رکھ دی کہ یہ جمہوریت کوئی نہیں ہے, یہ ایک نام نہاد وہاں پہ جمہوریت مودی نے اور بی جے پی حکومت نے بنائی ہوئی ہے. بیسیکلی وہاں پہ را اور آر ایس ایس اور مودی یہ سارے مل کے انہوں نے ہائی جیک کیا ہوا انڈیا کو, اور وہاں پہ اقلیتوں کے اوپر ظلم, تشدد ایک کہانی ہے. اور صرف مسلمان نہیں, نہ وہاں پہ عیسائی محفوظ ہیں, کرسچنز کے سامنے کے کتنے واقعات وہاں پہ, کتنے کرسمس پہ کوبر کیا کیا ہے, بلکہ یہاں تک کہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کے وزیر اعظم کی زبان سے ایک لفظ مذمت کا نہیں نکلا کہ وہ جا کے ان کی تقریبات میں بھی گئے ہیں کہ جا کے مذمت کریں کہ یہ جو ظلم ہوا, یہ جو
آپ کو آزادی نہیں دی گئی, اس کے اوپر مذمت کرتے ہیں. اور دوسری طرف پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کے جو صدر ہیں وہ ان کی تقریبات میں جا کے ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, ان کا حصہ بن رہے ہیں. آپ بات کریں وزیر اعظم کی, وہ جا رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں ہمارے جتنے وزراء اعلی ہیں وہ جا رہے ہیں. آپ بات کرتے ہیں ہمارے جتنے گورنرز ہیں وہ جا رہے ہیں. اس کے بعد ہماری کابینہ جا رہی ہے, ہماری فورسز جو ہے ان کے جا رہی ہے, اور سی ایم وزیر پنجاب جو ہے وہ کہتی ہیں کہ اقلیتیں ہمارے سر کا تاج ہیں. اس سے بڑا ہم ان کا ثبوت کیا دنیا کو دیں کہ یہاں پہ اقلیتیں محفوظ ہیں. لیکن دوسری طرف انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا میں کوئی اقلیت محفوظ نہیں ہے. خیر, یہ ایک ٹاپک الگ رہ گیا. اب ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ دہشت گردی, یہ بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کن کن ممالک کے اندر جو ہے دہشت گردی کر رہا ہے. وہ کینیڈا میں کر رہا ہے, امریکہ میں کر رہا ہے, برطانیہ میں کر رہا ہے, قطر کے اندر کر رہا ہے, سعودی عرب کے کر رہا ہے, یو اے میں کر رہا ہے. کہاں کہاں وہ نہیں کر رہا. ایران اور پاکستان تو دور کی بات, وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اب وہ جعلی ڈگریوں کے تھرو اپنے دہشت گرد, کوئی تعلیم کا بہانہ بنا کے تو کبھی کام کے جاب کے بہانے کے لیے وہ اپنے دہشت گردوں کو وہاں پہ بھیج رہے ہیں. تو اس کے اوپر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ جو آپ نے میزائل کی مبارک دی ہے, میں بھی اس میں ذرا اپنی مبارک شامل کرنا چاہتا ہوں دو لفظوں کے ساتھ, کہ 10 مئی بالکل میرے ملک کے لیے ایک انتہائی فاخرانہ جو ہے اپروچ بھی ہے, سوچ بھی ہے, اور ایک تمغہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ 28 مئی بھی ہمارا ہی ہے. جب انڈیا نے 3 دھماکے کیے ایٹمی, اور جواب میں پاکستان نے اس وقت کے وزیر اعظم اور افواج پاکستان کے ساتھ مل کر ایک پوری سنکرونائزیشن کے ساتھ انہوں نے پاکستان کا سر اس طرح فخر سے بلند کیا کہ بڑے بڑے لالچ دیے گئے, لیکن پھر بھی انہوں نے 28 مئی کا وہ جو ہے ایونٹ کیا, اور انڈیا کو بتایا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں, ہم ایک. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو بھی تھوڑا سا اس کا کریڈٹ دے دیں. کس کو جی؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان. بے شک, کیوں نہیں جی, کیوں نہیں. میں اگلی بات اسی طرف آنے لگا تھا, یہ میں دیکھ لیں میں نے لکھا ہوا ہے. دیکھیں, ہمارے سائنسدان, ہمارے جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب ہیں وہ اور قومی ہیرو ہیں جی, اور قومی ہیرو ہیں. ہر ایک سائنسدان, ہر فرد جس نے اس ایونٹ میں, اس وقار میں, پاکستان کی عزت میں اضافے کا باعث بنا ہے, وہ ہر ایک پاکستان کی شان ہے اور پاکستان کی عزت کا باعث ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بات یہ ہے کہ یہ ادارے ہمارے ہیں, یہ اعتماد ہمارا ہے, یہ ملک ہمارا ہے, اور اسی طرح سب لوگ اگر ایک جگہ پہ اکٹھ کے کم از کم ملک کی دفاع کے لیے چلیں, ملک کی عزت کے لیے چلیں, سیاسی پارٹیوں کو چھوڑ کے اپنے ملک کا سوچ کے, تو بہت آگے جا سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ ذوالفقار علی بھٹو کا نام بھول گئے جی. بالکل, مجھے یہ خوشی ہوئی کاشف بشیر صاحب سے کہ انہوں نے, مجھے شکر الحمدللہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا آپ کو یاد کروایا. کہیں یہ نہیں کہہ دیا کہ بانی پی ٹی آئی نے یہ بھی جو ہے کیا تھا, کیونکہ بہت ساری پشاور کے اندر بہت ساری یونیورسٹیز پہلے کی بنی ہوئی تھی, وہ بھی منسوخ کر دی کچھ لوگوں نے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے یقیناً جو اس میں رول پلے کیا ہے وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. نہیں, انہوں نے بھی کیا, وہ تو مانی تھے نا. بھٹو بھی ہے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی ہے, نواز شریف بھی ہے. دیکھیں جو پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے اس کے لیے, اور پھر آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ اس میں جو کلیدی کردار تھا وہ یقیناً ظاہر ہے ایک سائنسی معاملہ تھا. جنگ تو نواز شریف صاحب ڈیزائن کر لیتے ہیں, ایٹم بم ان سے ڈیزائن نہیں ہوا, وہ بھی عبدالقدیر خان صاحب نے ڈیزائن کیا تھا. اور انہوں نے پھر ان دھماکوں کا متعلق, انہوں نے دھماکوں کے متعلق پھر جو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کی جو انٹرویو ہے وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ وہ ایٹمی دھماکے جو ہیں وہ کرتے وقت نواز شریف صاحب کی کیا سچویشن تھی اور وہ کیسے ہوئی. کہا جی 1 منٹ کی خاموشی کر لیں تاکہ وہ بچ جائیں. یار یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ وزیر اعظم پاکستان ہو اور وہاں پہ جتنے بھی رائٹس ہیں وہ اپنی مرضی کے ساتھ سسپینڈ کروا دیں, وہ 1 منٹ خاموش ہو اور اس کے بعد 1 منٹ کی خاموشی کرے, آپ کو ہضم نہیں, وہ سڑک پہ آئے, آپ کو ہضم نہیں, خاموشی کر لیں, اس کا بولنا آپ کو ہضم نہیں. اوپر یہ ایک اور کام, بڑا ایک اور کام کیا تھا انہوں نے کہ وہاں پہ وہ سری نگر روڈ تھا, اس کو انہوں نے کشمیر روڈ ڈکلیئر کر دیا. بڑی بات ہے, میں کہتا ہوں جی کہ آزاد ہو گیا کشمیر. کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو طے کیا جا رہا تھا وہ رک گیا. وہاں پہ جو جائیدادیں خریدنا شروع ہو گئے تھے, پچھلے 70 سال سے نہ خرید سکے, اس کو جب انہوں نے وہاں پہ اجازت دی, انہوں نے وہاں پہ جا کے امریکہ جا کے سرنڈر کر کے آئے, تو پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے جائیدادیں بھی خریدنا شروع کر دی, اور جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا گیا وہاں پہ یہ ساری دنیا جانتی ہے. اچھا, میں خالد گھومد صاحب اور کاشف بشیر صاحب, ایک چیز تو ہے, دیکھیں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو یا آپ کا سائنسدان ہو, دیکھیں وہ ہے تو پاکستان کا احساس ہے نا. اگر اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جو کاوشیں ہیں
وہ ढकी छुपी नहीं है किसी से, वो कौमी हीरो है हमारे। जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने शहीद ने जो किया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। नवाज शरीफ साहब ने 28 मई को जो धमाके किए, ठीक है, उसके वो भी कोई ढकी छुपी चीज नहीं है किसी से कि वो पीछे। जो करतारपुर वाला वाकया हुआ जिससे कद बड़ा हुआ, जिसमें दुनिया में हमारा नाम गया कि देखें अकलीतों को मुकम्मल वहां पे मजहबी आजादी है, ये भी हमारा पैगाम गया। देखिए हमें भूलना नहीं चाहिए, जिसका क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान है, सब पाकिस्तान है। वो PMLN है, वो PTI है, वो आपकी पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, PMLN मरकजी मुस्लिम लीग है या दीगर जमातें हैं, वो पाकिस्तान है। ये पांचों उंगलियां ऐसे करेंगे तो एक ये मुक्का बनेगा, अदरवाइज नहीं है। इसमें खालिद साहब बात, इसमें दूसरी राय नहीं है कि इसके बगैर नहीं चलता। लेकिन बात अब मैं करूं जाती तौर पे काशिफ साहब इसी तरह ही हैं। मैं बात काशिफ साहब जाती तौर पे अच्छा, हमारे साथ ऐसे ही हैं कि अब मुक्का बनाने पे आपने अपने इस जितने भी अभी तक कौमी हीरोज गिनवाए हैं, आप देखिएगा कि फिर हमने अपने उन कौमी हीरोज के साथ किया क्या है। जुल्फकार अली भुट्टो साहब देख लें, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब देख लें, चलें जी नवाज शरीफ साहब को पूरा क्रेडिट जाता है, उन्होंने 28 मई के धमाके किए, फिर उनके साथ भी क्या हुआ, उन्होंने भी फिर क्या किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब क्या। और ये देखिए ना, यही तो कौमों के जो है वो जवाल का सबब बनता है कि हम अपने कौमी हीरोज जो होते हैं उनको सर आंखों पे बिठाने की बजाय उनके साथ इस तरह का रवैया, जिस तरह के बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ किया जाता रहा है। डॉक्टर साहब किसी हद तक ये बात काशिफ साहब की बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये काशिफ साहब आपकी बात मानते हैं? अच्छे खालिद उमर साहब आपकी बात मान लेते हैं। यकीन करें डॉक्टर साहब, हम लोग बैठते हैं ना बार रूम में या कहीं पे बैठते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ काशिफ एक इंतहाई जो है ना, मतलब एक बैलेंस्ड माइंडेड जो है ना, एक सोच समझ कर बात करने वाले, रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाले हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो बड़े बड़े खूबसूरत दोस्त भी इनके भी होते हैं। नहीं, वो चंद लोग, देखिए वो हर जगह पे मौजूद होते हैं, चंद लोग होते हैं जो इस तरह की फैलाते हैं, अदरवाइज हमारे पॉजिटिव माइंडेड ही लोग हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, बड़ा अहम टॉपिक रह गया है, मेरा ख्याल है अब उसकी तरफ चलें, टाइम भी कम है। अच्छा, अब वो अहम टॉपिक ये है कि खबरें हैं जी, खबरें गर्दिश कर रही हैं। काशिफ साहब आपकी तरफ ही आऊंगा कि CM KP वो कहते हैं जी कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, जबकि दूसरी तरफ माजी की अगर बात करें, मैं खबरों की बात कर रहा हूँ, खबरें ये गर्दिश कर रही हैं। मैं दूसरी तरफ बात करूं तो ये तो बहुत गर्दिश की, बल्कि उन्होंने आके मीडिया टॉक भी की। बानी PTI की बहन अलीमा खान साहिबा ने, हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने आके कहा कि बिल्कुल बानी जो है उनका वाज़ह पैगाम है, हम किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये दो बयानिए जो हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक तीसरी भी मेरा ख्याल में एक बड़ी नहीं, वो हम बाद में करें। नहीं, इसी के साथ वो जुड़ी हुई बात है, वो भी राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान आया है, मैं बाद में पूछ लूं आपसे। नहीं, मेरा ख्याल है वो मिला लें, मैं चले वो भी मिला लेते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने बिल्कुल ये बात की है कि वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो ये कहें कि माइनस बानी PTI या किसी जमात के किसी सरबराह को माइनस किया जाए। सब सियासी जमातें बैठ के टेबल टॉक से ही मुज़ाकरात होते हैं, ये अच्छी बात है उनकी तरफ से। ख्वाजा साद रफीक साहब ने भी पिछले दिनों यही कहा कि टेबल टॉक से मसाइल जो हल होते हैं हमें बैठना चाहिए। ये तो आप मुस्बत सेंस में लेके जाए ना, राना सनाउल्लाह साहब की और ख्वाजा साद रफीक साहब की, या सादिक साहब ने कहा, इसको तो हम मस्बत लेके जाएं। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि CM KP ने एक बात की कि मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है करने हैं। वो कहते हैं जी मुज़ाकरात हुकूमतों के साथ होते हैं, बैठ के टेबल टॉक होती है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई आइन जो इस चीज की इजाजत नहीं देता। ये CM KP पे गलत बात कर रहे हैं। तो आप हंस क्यों रहे हैं इस बात पे? नहीं, मैं तो नहीं हंस रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ आपकी। चल, अच्छा, सबसे पहले तो जो मुज़ाकरात की बात है ना, मुज़ाकरात की कुंजी जो है वो अडयाला जेल में है। कोई सुहेल आफरीदी साहब हों, असद कैसर साहब हों, बैरिस्टर गौहर साहब हों, कोई भी हो, सलमान अकरम राजा साहब हों, अगर किसी ने भी मुज़ाकरात करने हैं तो वो उन्हीं लाइंस पे मुज़ाकरात होंगे। मतलब इनकी कोई अहमियत नहीं है, जो लाइंस अडयाला से हैं। नहीं, आप कहते हैं कि CM KP के बयान की कोई अहमियत नहीं है। नहीं, ये तो मतलब अब मुझे आपके तवस्सुस से पता चला किस तरह की कुछ खबरें गर्दिश में हैं। अगर ऐसी खबरें गर्दिश में हैं भी तो देखिए, जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, जो तहरीक इंसाफ का होल्ड है, जो कि पाकिस्तान का हर वोटर, हर शख्स जो है वो जिस बात की तरफ जिसकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहता है, वो इमरान खान है। और इमरान खान अडयाला जेल में बैठा है। अगर इमरान खान की उन मुज़ाकरात के लिए वो क्या कहते हैं कि रजामंदी नहीं होगी या उनकी तरफ से गो अहेड नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है ऐसे किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो हैं वो कोई फैसला कुन मरहले में दाखिल नहीं हो सकते। अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो इमरान खान साहब की तायद के साथ हो सकते हैं। और दूसरी बात, राना सनाउल्लाह साहब के मुतल्लिक जो आपने बात कही,
رانا ثناءاللہ صاحب بڑے ایک منجھے ہوئے اور سینئر اور سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. ان کا جو بیان کا پہلا حصہ ہے وہ بہت ہی اچھا حصہ ہے, اور وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ بالکل بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ آئین جس چیز کی اجازت نہیں دیتا وہ کون سا کام ہے اس ملک میں جو کہ پچھلے 3-4 سالوں میں نہیں ہوا. اور ایک اور بات جو اس وقت ہماری جعلی وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ, یہ جب اپوزیشن میں تھیں تو ان کا بیان آن ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جی مذاکرات صرف ایک بات پر ہو سکتے ہیں, فوج کے ساتھ ہوں گے مذاکرات, اور ایک بات پر ہو سکتے ہیں کہ پہلے اس حکومت کو چلتا کریں. اچھا پھر اس کے بعد تو یہ جب یہ خود ایک میرا بڑا معصومانہ صاحب سے سوال ہے آپ سے کاشف صاحب, کہ آپ بات کر رہے ہیں مذاکرات کی, کہ مذاکرات کی کنجی جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر ہے, باقی کسی وہ کوئی بھی آپ کا لیڈرشپ جو کر رہی ہے وہ ان کے بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ جو منتیں کرتے پھر رہے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, وہ جو ترلے نکالتے پھر رہے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے مذاکراتی کمیٹی ایک تشکیل دی ہے وہ تو ان کا تو کوئی بھی لیڈرشپ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے, کسی کا تعلق نہیں ہے. ان کے لیڈر محمود اچکزئی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہیں, ان کا تو تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر نہ آپ کا وجود الیکشن کمیشن میں ہے پاکستان تحریک انصاف کا, نہ قومی اسمبلی کے اندر ہے, آزاد حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کمیٹی جو بنا رہے ہیں ان میں کوئی آپ کی لیڈرشپ نہیں ہے. تو کن مذاکرات کی, کس کمیٹی کی, یہ کیا مطلب, کیا آپ دکھانا کیا چاہ رہے ہیں, یہ ذرا واضح کر دینا کہ عوام کو ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں. جی سب سے پہلے تو دیکھیں نا, ہم نے جو کمیٹی بنائی وہ تحریک انصاف کی کمیٹی نہیں ہے, وہ ایک تحفظ تحریک آئین پاکستان ایک موومنٹ ہے, اس کے تحت وہ بنی ہے. اور عمران خان صاحب نے جو پاکستان کے, اب دیکھیں نا محمود اچکزئی صاحب ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, انہوں نے مزاحمت کی سیاست ہمیشہ کی ہے, وہ اس حوالے سے. اور دیکھیے تحریک انصاف کے ساتھ یہ دیکھیں نہیں, دیکھیے ظاہر ہے جب جس طرح کے اس ملک کے اندر حالات ہیں اس میں جب آپ کو آپ کے بنیادی انسانی حقوق کر لیے جائیں گے. یہاں پہ میرے ناظرین کے علم کے لیے یہ بھی ذرا فرمائیے گا کہ محمود اچکزئی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, سابق چیئرمین بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب, میں یہ توقع کر رہا تھا کن القاب سے پکارتے تھے. ہاں جی, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیے یہاں سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے یا اس ملک میں آئین کی سربلندی کے لیے کوئی اپنا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے اس کا. اگر اس کی کسی شخص کے ساتھ ذاتی طور پہ اس کو پسندیدگی اور ناپسندیدگی بھی ہوگی کسی وقت, تو وہ اگر پاکستان کے لیے بہتر رول پلے کر سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں. یہ بات تو اس بات کے اوپر تو عمران خان کی ستائش بنتی ہے نا کہ انہوں نے اسی محمود اچکزئی کو اپنا نمائندہ بھی مقرر کیا کہ یہ بھی میرے بہا پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن بات یہی کہ وہ میں نہیں, پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خان صاحب کے بارے میں ایسی گفتگو, ایسی جو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستانی اس کو کہتے ہیں یو ٹرن, یہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں, میں نہیں کہہ رہا. خالد صاحب آپ کیا کہیں گے اس کو؟ سر میں بڑی ادب کے ساتھ میں اپنے پیارے بھائی کی باتیں سنی ہیں, میں جواب بھی دینا چاہوں گا اور کوشش ریکویسٹ کروں گا بولنا نہیں ہے بیچ میں. کہہ رہے ہیں کہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, وہ بیرونی ایجنڈا لے کے چلے تھے. ٹھیک ہے, جو ثابت بھی ہوا کہ آخری ایک بار رہ گیا تھا اس ملک پہ کہ پاکستان کو ایٹمی پاور ختم کرنے کا, وہ کر رہے تھے, وہ نہ ثابت کر سکے تو انہوں نے تھوڑا سا لیبریٹ کر دینا, یہ میرے لیے نہیں خبر ہے ختم کر سکتا. الحمدللہ. اچھا آگے کوشش کی عمران خان صاحب. اگلی بات آگے انہوں نے جس دن, وہ وقت یاد ہے مجھے آج بھی, کہ جس دن ان کے کہنے پہ عدم اعتماد آئی تو اس سے عدم اعتماد کے فوراً بعد ان کا پہلی سٹیٹمنٹ, پالیسی سٹیٹمنٹ کیا تھی ان کے سابقہ چیئرمین بانی پی ٹی آئی کہ ملک کل ڈیفالٹ کر جائے گا, پاکستان سری لنکا بن جائے گا. کیا وہ کیا یہ 70 سالوں سے نہیں تو کیا آپ کی اکانومی کی کیا پوزیشن تھی؟ ایک ذمہ دار شخص نے کہ جن کو جو ابھی ایک دن پہلے پرائم منسٹر شپ سے ان کے کہنے پہ عدم اعتماد ہوا, اور وہ پھر اس کی یہ پالیسی سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کل تک سری لنکا بن جائے گا. یہ کہا کہ نہیں کہ آگے بات کرتے ہیں. ان کے بیانیے دو نہیں ہیں, بیانیہ ایک ہی ہے. کیا بانی پی ٹی آئی آج تک, سابقہ بانی پی ٹی آئی جو آج تک یہی نہیں کہتا رہا کہ میں سیاسی پارٹیوں سے بات نہیں کروں گا, میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا؟ وزیر اعظم سابق ہے اور چیئرمین سابق ہے, بانی وہی ہے. نہیں, دیکھیں پارٹی کی, اب پہلے میں آپ کی بات کا ایک اور جواب دینا چاہوں گا آپ سے یا کاشف صاحب سے,
کہ پی ٹی آئی کہاں پہ ہے. ابھی تو سنی تحریک چل رہی ہے. وہ تو میں نے سوال بھی کیا. مجھے اگر آپ جواب دینے کا موقع دیں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا نا. آزاد کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھیے نا کہ وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی ایک ایشو تھا الیکشن کمیشن کے. یہ بڑا اہم سوال ہے, اس کا جواب تشنا نہیں رہنا چاہیے, اس کے لیے مجھے موقع دیجیے گا. وقت آپ کے جواب لینا ہے. کاشف میری بات میں انٹرپٹ نہیں کریں, میں آپ کو پلیز موقع آپ کو دیں گے وہ جواب کا. دیکھیں ایک شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ مجھے ہم 3 لوگوں کو 4 لوگوں کو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھیجا گیا. جب اعتماد ہوا اس کے بعد کی بات ہے, تو اس وقت ہمارا اسپیکر کے ساتھ بیٹھ کے ایک بات پہ اتفاق ہو گیا کہ یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرنی ہیں. تو جب وہیں پہ بیٹھ کے علی محمد نے فون کیا اور وہیں پہ بیٹھ کے یہ انٹرویو ہے ان کا کہ جب بانی پی ٹی آئی کو فون کیا تو انہوں نے ہمارے راضی نامہ کر چکے تھے, ہم بات کمپلیٹ کر چکے تھے, تو انہوں نے انکار کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ کہاں پہ مذاکرات, یہ جس طرح ہم فاشسٹ کہتے ہیں نا ان کو, یہ ذہنی طور پہ تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کون سی بات نہیں ہے جو انہوں نے تباہی کی طرف نہیں لے کے گئے. ابھی پچھلے دنوں پچھلے دنوں پنجاب میں آئے ہیں, وہ ان سے پوچھ کے تھوڑی ہونے ہیں مذاکرات سر, ان کو پتہ بھی نہیں چلنا, ان سے فرشتوں کو بھی خبر بعد میں ہونی ہے مذاکرات جو ہونے ہیں. آفریدی نہ ان کا کوئی مذاکرات میں رول ہونا ہے, نہ ان کا کوئی. اور 14 کے 14 لوگوں کو پنجاب کے اسپیکر صاحب نے الاؤ کیا کہ آپ اندر آئیں, اور پھڈا وہاں پہ کیا ہے, اور ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ تعلیم کا وہ وہاں کا وہ سٹیٹمنٹ جو یار صادق صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے پاک فوج کے متعلق دیتے رہے, وہ سٹیٹمنٹ جو احسن اقبال صاحب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے دیتے رہے, وہ سٹیٹمنٹ جو خواجہ آصف صاحب اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے دیتے رہے, وہ تباہ کن سٹیٹمنٹ ہیں. آپ چلا ہی نہیں سکتے وہ سٹیٹمنٹ. وہ کیا نام ہے اس کا, شفیع جان. میں نے بتایا ایک 1 by 1 اگر ناظرین کو بات سمجھا سکیں گے تو اس کا فائدہ ہے. آپ پہلے ایک بول لیں پھر اگلا جواب دیں. نہیں, میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی بول لے پہلے, پھر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این ہو, وہ پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی اور جماعت ہو, یہ کوئی بدتمیزی کرنا یا اس طرح کی زبان بولنا یہ کوئی پارلیمانی گفتگو نہیں ہے. یہ ہم اپنے نوجوانوں کو کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جتنا بڑا یہ ہماری وزیر تعلیم ہے جو, اور ہمارے جو اس وقت وزیر اطلاعات ہیں صوبائی, ان کو اس چیز کا یقیناً خیال رکھنا چاہیے کہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ میں جو بات کر رہی ہوں یا ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات جو ہے وہ سب کے لیے ہے. بالکل ان کو بھی کہہ دیتے تو زیادہ بڑا ظاہر ہے, ذمہ داری ان پہ بڑی ہے نا. یہ لوگ اس وقت حکومت میں ہیں, ان کی ذمہ داری بڑی ہے. اب جب ایک دیکھیے نا, ایک منتخب وزیر اعلیٰ دوسرے صوبے میں آ رہا ہے اور وہاں کی جعلی وزیر اعلیٰ اور جعلی حکومت اس کے متعلق جو ہیش ٹیگ اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے لگا رہی ہے, اس کو آپ کیا بدتمیزی کے زمرے میں نہیں لے کے آتے؟ کیا ایسی زبان استعمال کرنا ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے متعلق, یہ کیا ٹھیک ہے اور باقی جعلی ہیں. حالات یہ ہیں, ان کے حالات یہ ہیں. آج رانا ثناءاللہ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ یہ واقعی اصلی ووٹوں کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں. جو بات کی ٹھیک ہے, خدا کی قسم وہ وہی رانا ثناءاللہ ہیں جنہوں نے 15 کلو جعلی ان کے منسٹر صاحب جو تھے وزیر داخلہ آفریدی, وہ کہتا ہے اللہ کے نام ہے اور ان کے نیچے جھوٹ بولتے ہیں. صاحب ٹائم جو ہے پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. اگر ایک موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس 9 مئی کا واقعہ بھلانے کا, 10 مئی, اگر 10 مئی کو اگر وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے اس طرح سیسا پلائی دیوار کے ساتھ تو یہ ختم ہو سکتا تھا معاملہ. لیکن یہاں پہ میں اپنے دونوں مہمانوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں اختلافات اپنی جگہ, اگر جو لوگ بھی میں کسی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دیکھیں ہمارے سخت موسمی حالات ہوں, دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو یا جیسے گرمی ہو یا سردی ہو, وہ بارڈرز کے اوپر ہماری حفاظت کرتے ہوئے فوج پاکستان کے نوجوان شہید ہوتے ہیں. میں وہی بات کاشف صاحب کرنے لگا ہوں کہ ہر پاس میں اتنی سخت سردی تھی, اتنی برف باری تھی کہ اس کو جناب برف باری ہٹاتے ہوئے آپریشن کے دوران کیپٹن عصمت سمیت 3 جو ہے فوجی افسران شہید ہوئے ہیں, جس میں ایک جو ملک کے لیے حصہ جو ہے وہ ملک کے جان دیتے ہیں کو, یار وہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ اپنی جو ہے سیاست اپنی جگہ رکھیں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لیے دیکھیں, پاکستان کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں. ایک آپ کا انڈیا دشمن جو ہے, دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں, کاشف صاحب آپ نے بھی, گھمن صاحب آپ نے بھی اتنی بڑی سفارتی سطح پہ
اتنا پاکستان کو جو پذیرائی ملی الحمدللہ اتنی کبھی ہم نے پہلے نہیں دیکھی کہ ہر ماز پہ یار اس پہ اپریشیٹ کر دیں یار سیاست اپنی جگہ ہے, لیکن جو سفارتی سطح پہ پاکستان کو اس وقت پذیرائی مل رہی ہے انڈیا کے مقابلے میں اس کو بالکل الحمدللہ کرنا چاہیے, ویلڈن کرنا چاہیے جو بھی حکومت جا رہی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.